नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सूरह निसा का आगाज़ किया था, जिसकी 3 आयत हमने आपके सामने पेश की थी। आज हम सूरह निसा की 4थी आयत से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। व आतू, और दिया करो निसा औरतों को सदक़ात हिन्ना उनके महर नहलतन खुशी से। फ़इन, फिर अगर तिबना वो खुद ही माफ़ कर दें लकुम तुम्हें अन शैइन कुछ हिस्सा मिनहु उस महर में से नफसन खुशी से। फ़कुलूहु, तो फिर तुम खाओ उसको हनी अन लज्जत हासिल करते हुए, मरी अन और खुशगवार समझते हुए। इस आयत मुबारका से महर का वजूब साबित होता है, और जब तक औरत खुशी से अपनी खुशी से सारा महर या महर का कुछ हिस्सा माफ़ न कर दे तो वो मर्द के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रहता है। और नहलतुन उस तोहफ़े को कहा जाता है जो खुशी खुशी किसी भी मुआवजे या लालच के बग़ैर किसी को दे दिया जाए। अगली आयत है कि वला तुअतू, और ना दो तुम सुफ़हा नादानों को अम्वालकुम अपने माल, अल्लती वो माल के जिसे जअलल्लाहु बनाया है अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए क़यामन ज़िंदगी के लिए सहारा, वर्ज़ुक़ूहुम और खिलाओ तुम उन नादान बच्चों को, फ़ीहा उस माल में से, वक्सूहुम और पहनाओ उन्हें, वक़ूलू और कहो तुम लहुम उनसे, क़ौलन बात, मारूफ़न भलाई की या अच्छी बात। यतीम बच्चों और बच्चियों के माल के ज़ाया हो जाने की एक सूरत ये भी है कि उनके माल उस वक्त उनके सुपुर्द कर दिए जाएं कि जब वो माल के सही इंतज़ाम और उसे नफ़ा बख्श कारोबार में लगाने की काबिलियत न रखते हों। तो ऐसी हालत में अगर उनके सरपरस्त उनके माल उन यतीम बच्चों या बच्चियों के सुपुर्द कर देंगे तो वो तो चंद दिनों में ही उसे उड़ा के रख देंगे, और जब वो समझदार होंगे तो वो अपने आप को फ़क्र अफलास की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ पाएंगे। इसलिए इस आयत मुबारका में फरमाया कि अगर वो बाशऊर नहीं है तो उनका माल हिफाजत से अपने पास रख लो, और उनकी खुर्दोनोश और लिबास का एहतमाम करो, और उनको खुश उसलूबी से ये बताते रहो कि ये माल तुम्हारा ही है और हमने तुम्हारी बेहतरी के लिए इसे संभाल कर रख दिया है, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये हर चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। इसके अलावा इस आयत मुबारका के 2 अल्फाज जो हैं वो बड़े खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं कि यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि अम्वालहुम उनके माल, बल्कि फरमाया अम्वालकुम कि यतीमों का माल अगरचे उन्हीं का माल है, लेकिन क्योंकि वो और तुम सब एक मिल्लत के फ़र्द हो इसलिए गोया वो तुम्हारा ही है। तो उन यतीम बच्चों की उस माल की हिफाजत और निगहदाश्त बिल्कुल ऐसे करो जैसे तुम अपने माल की करते हो। वहदत मिली और तकाफुल इज्तिमाई का ये वो मोहब्बत आफरीन सबक है कि जिसकी तरफ कुरान हर मुनासिब मौके पर हमारी तवज्जो मबजूल करवाता रहता है। और दूसरा अमर जो गौर तलब है वो आयत का ये हिस्सा है कि अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़यामन, यानी ये माल जो है जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़िंदगी का सहारा बनाया है। इन अल्फाज से माल की अहमियत और क़द्र व कीमत का इजहार करना मकसूद है। यानी माल जो है ये कोई फजूल और काबिल नफ़रत चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारी मुआशी खुशहाली और तरक्की का सुतून है। अगर तुम इसको बेजा खर्च कर दोगे तो तुम्हें मुआशी और इक़्तिसादी फ़ारग़ुल बाली नसीब नहीं हो सकेगी। तो इसे संभाल के रखो और समझ बूझ कर तरीक़े से इस्तेमाल करो, न कि अंधाधुंध जिधर जितना जी चाहा उधर खर्च कर डाला। ये इसराफ में आता है और इसराफ अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगली आयत में फरमाया कि वबतलू, और आज़माते रहो यतामा यतीमों को, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब बलगू वो पहुँच जाए निकाह की उम्र को, फ़इन फिर जब आनस्तुम तुम महसूस करो मिनहुम उनमें रुश्दन दानाई को, फदफ़ऊ तो लौटा दो इलैहिम उनकी तरफ अम्वालहुम उनके माल,
وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ کھاؤ اس مال کو اسرافاً فضول خرچی کرتے ہوئے، وبداراً اور جلدی جلدی سے، ان یکبروا اس خوف سے کہ کہیں وہ بچے بڑے نہ ہو جائیں، ومن اور جو سرپرست کانا کہ ہو وہ غنیًا غنی، فلیستعفف تو اسے چاہیے کہ وہ یتیموں کے مال سے بچا رہے، ومن کانا اور جو سرپرست ہو فقیراً خود ہی وہ فقیر ہو، فلیأکل تو وہ کھا لے بالمعروف مناسب طریقے سے، یعنی وہ ان کے مال سے مناسب مقدار میں کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا پھر جب دفعتم تم لوٹاؤ الیہم ان یتیموں کی طرف اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی حسیباً حساب لینے والا۔ اس سے پچھلی آیت میں تو حکم فرمایا کہ یتیموں کے مال انہیں واپس کر دو، اس آیت میں مال کی واپسی کا وقت اور اس کے شرائط کا بھی ذکر کر دیا۔ جب یہ دو چیزیں یعنی بلوغت اور دانائی یہ ان میں پائی جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ رشد کا جو لفظ بولا گیا اس سے مراد انتظام اور کاروبار کی سوجھ بوجھ ہے۔ یتیموں کی صلاحیت اور قابلیت کو آزمانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شروع میں انہیں ان کے مال کی کچھ تھوڑی سی مقدار دے دی جائے، اگر اس مال کو خرچ کرنے میں ان کی ہونہاری کے آثار نمایاں ہوتے ہوں تو پھر سارا مال ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سے وقتاً فوقتاً کاروبار اور نظم و نسق کے متعلق مشورہ طلب کیا جائے، اور ان کی رائے میں سنجیدگی اور عقل مندی اگر پائی جاتی ہے تو پھر ان کے مال جو ہے وہ ان کے حوالے کر دینے چاہیے۔ اور ان آیات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے کہ اسلام اگرچہ انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے ناجائز استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اپنی دولت کو یوں خرچ کرنا شروع کر دے کہ جس سے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور قوم کا نظام اخلاق اس کی بے رہ روی سے داغدار ہو رہا ہو تو پھر حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے، بلکہ حکومت پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے شخص سے مال لے کے جو مال کو خرچ کرنے کا طریقہ نہیں سمجھتا یا اس کا سلیقہ اس میں موجود نہیں ہے کہ مال کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے یا کیسے اس کو خرچ کرنا ہے۔ پھر یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یتیم کا سرپرست جو اس کی تربیت اور اس کے مال کا نظم و نسق کرتا ہے کیا وہ کسی اجرت کا مستحق بھی ہے؟ تو اس کے متعلق بتایا کہ سرپرست اگر غنی ہے تو اسے یتیم کے مال سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے اور یہ سب خدمت جو ہے یہ فی سبیل اللہ کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ سرپرست تنگ دست ہے تو پھر اسے اپنی جائز ضروریات یعنی کھانا کپڑا وغیرہ جو ہے وہ مناسب طریقے سے پوری کرنے کی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اکثر علماء نے بطور احتیاط یہ حکم دیا ہے کہ اس حالت میں بھی قرضہ حسنہ کی نیت سے لے ان کا مال اور یہ ارادہ رکھے کہ جب بھی مولا تعالیٰ نے مجھے خوشحال کیا تو میں یہ قرض ان کا ادا کر دوں گا۔ تو یہاں پہ جو لفظ بالمعروف بولا گیا ہے کہ فلیأکل بالمعروف تو وہ کھا سکتا ہے، وہ فقیر آدمی کھا سکتا ہے مناسب طریقے سے، تو اس کا معنی ہے کہ اگر اس خرچ کو یعنی وہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اگر کسی غیر جانبدار آدمی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس کھانے پینے کو ناجائز نہ قرار دیتا ہو تو وہ معروف طریقہ ہے کھانے کا۔ پھر فاشہدوا علیہم فرما کر یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ جب مال یتیم کو واپس کرنے لگو تو چپکے پوشیدہ طور پر نہیں بلکہ گواہوں کی موجودگی میں اور ایک چیز انہیں لوٹا دو، اس طرح کسی قسم کی غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوگی اور آئندہ کسی جھگڑے کا خدشہ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر تم نے ان کے مال میں کچھ خرد برد کرنے کی کوشش کی تو وکفا باللہ حسیبا فرما کر یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا کوئی فعل جو ہے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اگر تم نے ان کے مال میں خیانت کی ہے تو پھر یاد رکھو کہ اس کے حضور پائی کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اگلی آیت ہے للرجال مردوں کے لیے نصیبٌ حصہ ہے مما اس میں سے ترکا جو چھوڑ جائیں والدان ماں باپ، والاقربون اور قریب رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیبٌ حصہ ہے مما اس میں سے ترکا جو چھوڑ جائیں والدان ماں باپ، والاقربون اور قریب رشتہ دار، مما اس ترکہ سے قلہ وہ کم ہو، منہ وہ اس مال میں سے، او کسرا یا وہ زیادہ ہو۔ نصیباً حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا، نصیباً یہ حصہ ہے مفروضاً اللہ کا مقرر کیا ہوا۔ عرب میں
میراث کی تقسیم کا یہ قاعدہ تھا کہ عورتیں اور چھوٹے بچے اپنے مرنے والے باپ اور خاوند وغیرہ کی وراثت سے یکسر ہی وہ محروم کر دیے جاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ جو میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے قابل نہیں وہ میراث پانے کا بھی حقدار نہیں۔ بھارت میں بھی عورت وارث شمار نہیں کی جاتی تھی، اور یورپ میں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی، صرف بڑا لڑکا وارث بنتا تھا، دوسرے لڑکے بھی محروم ہو جاتے تھے۔ یہ حالت تھی اس وقت جب قرآن کی یہ انقلاب آفرین آیات نازل ہوئی، جس نے عورتوں کو مردوں کی طرح وارث قرار دیا، بڑے لڑکے کی تخصیص ختم کر کے سب لڑکوں کو اپنے متوفی باپ کی وراثت میں برابر کا شریک بنا دیا، چھوٹی اور بڑی تمام جائیدادوں میں ورثاء کو حسب حصہ حقدار تسلیم کیا گیا۔ نصیباً مفروضاً کے الفاظ سے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان میں کوئی رد و بدل کرنے کا کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ وَإِذَا اور جب حضرا آ پہنچے قسمتا تقسیم کے وقت اولو القربا قریبی رشتہ دار جو غیر وارث ہیں، والیتاما اور یتیم بچے، والمساکین اور مسکین، ورزقوہم تو انہیں بھی دو، منہو اس مال میں سے، وقولو اور کہو تم لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً اچھی۔ یعنی قانون میراث کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے یہاں ایک اخلاقی ضابطہ کا بھی ذکر کر دیا کہ متروکہ جائیداد کے وارث تو وہی ہیں جن کا ذکر تفصیل سے آگے آ رہا ہے اگلے رکوع میں، لیکن اگر تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، محلے کے یتیم بچے یا بستی کے غریب لوگ جمع ہو جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ تش لب و لہجہ میں گفتگو نہ کرو جس سے ان کی دل شکنی ہو، بلکہ ان کے ساتھ قول معروف جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور اگلی آیت ہے وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں الَّذِينَ وہ یتیموں کے سرپرست، لو اگر ترکو وہ چھوڑ جاتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافوا تو انہیں خوف ہوتا، علیہم اس اولاد کے بارے میں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ تو پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا اور کہیں وہ قولاً بات، سدیداً درست۔ ان الذین بے شک جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں، اموالا مال، یتاما یتیموں کے، ظلماً ظلم سے، انما بے شک یاکلون وہ کھا رہے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، ناراً آگ، وسیصلون اور عنقریب وہ ڈال دیے جائیں گے، سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یعنی بڑے ہی مؤثر انداز میں یہ یتیموں کے وارثوں کو سمجھا دیا گیا کہ تم یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کبھی بھی روا مت رکھنا کہ اگر تم اپنے پیچھے اپنے چھوٹی اولاد، ضعیف کمزور اولاد چھوڑ جاؤ تو تمہیں ان کا خوف ہو۔ اسی طرح تم اگر تمہارے کسی بہن بھائی کی کوئی اولاد یتیم پیچھے رہ گئی ہے تو ان کے لیے بھی اتنا ہی خوف اپنے دل میں رکھو جیسے تم اپنی اولاد کا خوف دل میں رکھتے ہو، کہ اگر تمہاری اولاد پیچھے رہ گئی تو ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگلے رکوع میں مال وراثت اور اس سے متعلق تفصیلات بیان کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔